बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। ये साजिश नाकाम कैसी हुई और इसकी तैयारी में कौन कौन से अनासर थे, और इसी साजिश के हवाले से डॉक्टर अशरफ जलाली का मौक़िफ़ क्या है, उन्होंने क्या इंतबाह जारी किया है, और अमेरिका ईरान जंग की अपडेट्स और इसके साथ ही डिमोना का मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। बल्कि हम पहले डिमोना के मसले पर बात कर लेते हैं कि वहाँ ईरानी मिज़ाइल दागे गए, और वो मिज़ाइल अगरचे डिमोना से 16 किलोमीटर पहले ही गिर गए। वहाँ भी इसराइल की फ़ौजी तनसीबात थी और आबादी थी, वहाँ नुकसान हुआ। और अगरचे इसराइल कह रहा है कि 100+ लोग ज़ख्मी हुए, हकीकत में वहाँ 250 लोगों के ज़ख्मी होने की कन्फर्म इतला है, और हो सकता है इससे कुछ ज़्यादा ही ज़ख्मी हुए हों। और 6 अफराद तो मौके पर ही मर गए, जबकि 8-10 के बारे में इतला है कि उनकी भी मौत हो गई है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। और कन्फर्म ना होना कोई बड़ा मसला नहीं, क्योंकि इसराइल अपने नुकसान के एदाद शुमार छुपाता है और ब्लैक आउट करता है। डिमोना में इसराइल का एटमी रिएक्टर है, और ये मिज़ाइल उस पर नहीं लगे। अगर उस पर लग जाते, जो कि ऐन मुमकिन था, क्योंकि 16 किलोमीटर का फासला मिज़ाइल के हवाले से कोई फासला ही नहीं है, तो अगर वो लग जाता तो क्या हो सकता था, क्या ताबकारी फैलना यकीनी था। इसलिए कि आम तौर पर ये जो एटमी तनसीबात होती हैं, उनमें असल जो ताबकार मादे होते हैं वो ज़ेरे ज़मीन काफ़ी गहराई में होते हैं, और उनसे नुकसान तभी होता है जब कोई बंकर बस्टर बम उन पर गिरे और वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां यूरेनियम मौजूद हो, और फिर उसके बाद ताबकारी का ख़तरा पैदा होता है। अब ये जो मिज़ाइल थे, ये बंकर बस्टर नहीं थे। इसका मतलब ये है कि अगर ये मिज़ाइल वहाँ लग जाते तो ये एटमी तनसीबात को तो बहुत नुकसान पहुँचता, लेकिन ताबकारी का इम्कान, उसके हवाले से हम दावे से या यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि क्या नुकसान होता। लेकिन अगर ताबकारी फैलती तो इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी अजीबोगरीब है। इसकी लोकेशन ये जनूबी इसराइल में है, और इसके चारों तरफ सहराई और खुश्क बंजर पहाड़ी इलाका है। और यहाँ से ताबकारी अगर निकलती तो वो शुमाली इसराइल को मुतासर करती, क्योंकि जनूबी इसराइल में तो आबादी है ही नहीं, बराए नाम है चंद एक कस्बे हैं, या फिर ईलात का एक शहर है जो बंदरगाह है। बहरा कुलज़म के एक कोने में ईलात नाम की एक खलीज है, तो उसके किनारे पर वाक़ है। और शुमाली इसराइल में सारी आबादी इसराइल की तकरीबन शुमाली इसराइल में है। ताबकारी शुमाली इसराइल तक ज़रूर फैलती, लेकिन उससे ज़्यादा ये फैलती मगरबी किनारे में, जो इसके बिल्कुल ऊपर थोड़ा से फासले पर मौजूद है। और इसका जो सबसे करीबी शहर है मगरबी किनारे का, वो है अल खलील। बहुत पुराना, मशहूर और मुक़द्दस शहर है। इसराइल ने इसका नाम तब्दील करके हेब्रोन रख दिया है। हेब्रोन ये सबसे करीब पड़ता है बड़े शहरों में। उसके बाद फिर थोड़े से फासले पर बैतुल मक़दस है, और फिर उसके बाद तीसरा बड़ा शहर राम अल्लाह है। और वहाँ नुकसान होता क्योंकि इस इलाके में अच्छी खासी आबादी है। 22-24 लाख फ़लस्तीनी इस इलाके में आबाद हैं, और चंद लाख यहूदी भी इस इलाके में मौजूद हैं। और फिर इसकी ताबकारी मशरक़ में जो चंद किलोमीटर के फासले पर वहाँ उर्दन की सरहद शुरू हो जाती है, तो उर्दन के इलाके में भी इसकी ताबकारी पहुँचती। और सबसे ज़्यादा नुकसान मगरबी किनारे के बाद अगर होता तो वो बिल्कुल ठीक मगरब में गज़ा की पट्टी में होता, जहाँ 20 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। गज़ा की पट्टी भी इस डिमोना से करीब है। और फिर कुछ नुकसान ये जनूब मशरक़ में मिस्र का इलाका है, सुएज़ या सिनाई का जज़ीरा नमा, वहाँ नुकसान हो सकता था, क्योंकि सुएज़ में भी 6-7 लाख की आबादी है। और फिर इसके बाद नुकसान होता सऊदी अरब के उस इलाके को जो ईलात के साहिल पर वाक़ है, यानी मगरबी सऊदी अरब। सऊदी अरब का वो इलाका जो उर्दन के साथ बॉर्डर बनाता है, उस इलाके में ये नुकसान होता है। यानी ताबकारी अगर फैलती तो ये उससे इसराइल के अलावा मगरबी किनारा, गज़ा की पट्टी, उर्दन और मिस्र का इलाका सिनाई, और फिर सऊदी अरब, ये 5-6 मुल्क इसकी जद में आते। फिर पता नहीं क्या हो सकता था। बहुत सारे लोग इस तरह की ताबकारी से फौरी अमवात नहीं होती, लेकिन बहुत जल्द यानी चंद दिनों में लोग मरने लगते हैं, और ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिनका फिर इलाज बहुत ही मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और वो मिज़ाइल हिट नहीं किए, डिमोना से पहले ही गिर गए।
اور اس کے باوجود اسرائیل بہت پریشان ہے، کیونکہ یہ پہلا میزائل تھا جس نے ایک ہی وار میں تقریباً 250 یا 200 کہہ لیں، 250 اسرائیلیوں کو زخمی کیا اور 8-10 کو تو مار دیا۔ یہ ایک ہی میزائل میں ہونے والی کیجولٹیز کی سب سے بڑی واردات ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے۔ ویسے اسرائیل کے ایوریج روزانہ 100 سے لے کر 150 تک افراد زخمی ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی ایک میزائل سے نہیں بلکہ کئی میزائل مختلف جگہ پر جا کر لگتے ہیں، کئی ڈرون میزائل گرتے ہیں، کئی اور واقعات ہوتے ہیں، پھر ان کے نتیجے میں ایوریج بنتی ہے 100-150 کی۔ اچھا، اس کے بعد جنگ کے تھوڑے سے اپڈیٹس آ جائیں۔ کل کا دن کو بہت زیادہ حملوں کا اور بمباریوں کا نہیں تھا۔ عرب ملکوں پر اسرائیل نے کچھ ڈرون اور میزائل داغے، لیکن وہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سکے۔ البتہ اسرائیل پر حملے ہوئے، انہوں نے امپیکٹ کیا ایک مقام پر، اور پھر اسرائیل نے اور امریکہ نے جو حملے کیے وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھے۔ البتہ اصفہان اور البورس کا جو صوبہ ہے جو کیسپین کے ساتھ ساحل پر واقع ہے، اور اس کے علاوہ بندر عباس، شیراز، یزد اور تہران میں بڑے بڑے دھماکے ہوئے، اور اصفہان میں میزائلوں کی ایک فیکٹری اڑ گئی۔ اور اب مجھے تو ویسے ذاتی طور پر حیرت ہے کہ ایران میں میزائلوں کی اتنی فیکٹریاں ہیں۔ میرا خیال ہے اتنی فیکٹریاں تو پاکستان، چین اور بھارت میں بھی نہیں ہوگی جتنی فیکٹریاں ایران نے لگا رکھی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری فیکٹریاں تباہ کرنے کے باوجود ایران میزائل داغے چلے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور فیکٹریاں بھی ہیں، اور ابھی اور گودام بھی ہیں، اور ابھی لانچنگ فیلڈ بھی کئی موجود ہیں، ورنہ ایران کی میزائل باری کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو جاتی اگر اتنی زیادہ فیکٹریاں اس کے پاس نہ ہوتی۔ یہ میزائل گرانے کی صلاحیت اور گنتی اور ان کا والیوم بے شک کم ہوا ہے، لیکن ختم نہیں ہوا ہے۔ اور بڑی اپڈیٹس یہ ٹرمپ کی دھمکی تھی کہ اگر ایران نے ہرمز کی آبنائیں نہ کھولی تو ہم ایران کا جو بجلی پیدا کرنے کا سسٹم ہے سارا اس کو اڑا دیں گے۔ بے شک امریکہ اس کو اڑا سکتا ہے، لیکن جواب میں پھر ایران بھی اڑا سکتا ہے۔ چنانچہ ایران نے دھمکی دی کہ ہم پھر سارے خطے کی بجلی اڑا دیں گے، یعنی سعودی عرب، شام اور متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین کی جتنے بھی ملک ایران کے سفیر میں آتے ہیں، میزائل باری کی سفیر میں، ان سب پر حملے کر کے اور ان کو اڑانا بالکل آسان ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ تر بجلی کے جو گھر ہیں، پیداواری انرجی کے جتنے بھی فیلڈ ہیں، سارے کے سارے کھلے میدانوں اور صحراؤں میں ہیں جہاں نشانہ لینا کافی آسان ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اس دھمکی پر عمل کرے گا۔ اس نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، 24 گھنٹے اس میں سے باقی رہ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ یہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کے 2 نتیجے ہوں گے، اور دونوں ہی بہت ہی شہریوں کے لیے خطرناک ہوں گے، کیونکہ اگر ایران کا بجلی اور نظام تباہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان ایرانی عوام کو ہوگا، جو پہلے ہی جنگ کی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تکالیف میں ہیں۔ اور دوسرا نقصان، جب ایران جوابی کارروائی کرے گا تو عرب ملکوں کی بجلی بند ہو جائے گی، اور ایران فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ ٹرمپ کا یہ اقدام ایران اور عرب دونوں علاقوں کے عوام کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سعودی عرب نے ایران کے سفارتکار نکال دیے، اس سے پہلے قطر نے نکال دیے تھے۔ گویا کہ سفارتی حوالے سے فریقین میں تلخی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ سفارتی تعلقات توڑنے تک بات آ گئی ہے، اور خبریں تو یہ چل رہی ہیں کہ اگر ایران نے مزید حملے کیے تو سعودی عرب اور امارات کم سے کم یہ 2 ملک جو ہیں یہ جوابی حملہ ایران پر کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کہاں کریں گے، اس لیے کہ ایران کے جو زمین کے اوپر ٹارگٹس ہیں وہ تو بڑی حد تک تباہ ہو چکے ہیں، بہت کم ان میں رہ گئے ہیں، اور اب صرف زیر زمین ہی اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ بھی کافی حد تک تباہ ہو گئی ہیں۔ تو کیا سعودی عرب یا امارات کے پاس اتنا جاسوسی سسٹم ہے کہ وہ زیر زمین ٹھکانوں اور اہداف کا تعین کر سکیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے پاس تو یہ کیپیسٹی ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، لیکن سعودی عرب اور امارات میں کیا یہ کیپیسٹی ہے؟ کیونکہ یہ جنگ روایتی جنگ سے تو بالکل ہی مختلف ہے، یہ نئی قسم کی جنگ ہے
جس میں ایک ملک کے پاس نہ فوج ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ نیوی ہے، اب نہ ہی اس کے پاس اہداف رہ گئے ہیں ایسے جن پر دشمن ملک، مخالف ملک حملہ کر سکیں، بس زیر زمین چیزیں رہ گئی ہیں اور ان کے وہاں سے وہ میزائل داغتا ہے۔ اور ایران کے لیے میزائلوں کے اہداف بہت ہیں، وہ تو ظاہر ہے کوئی کیئر نہیں کرتا، کسی بھی شہر میں شہری علاقوں پر بمباری کرتا ہے۔ اور عربیہ ٹی وی کے کل میں نے ایک رپورٹ دیکھی، اس میں یہ بتایا گیا کہ ایران نے اسرائیل پر اب تک جتنے میزائل داغے ہیں اس سے دگنے میزائل وہ عرب ملکوں پر داغ چکا ہے، یعنی اسرائیل کے بجائے عرب ملکوں کو ایران اپنا زیادہ بڑا دشمن تصور کرتا ہے۔ ناظرین، اب یہ جو فوج کے خلاف سازش تھی، یہ کوئی سمپل مسئلہ نہیں تھا۔ آرمی چیف نے، ڈیفنس چیف نے شیعہ علماء کو بلایا، کوئی 22-23 شیعہ علماء کو، اور ان کے ساتھ گفتگو کی جس کی ساری تفصیل آ چکی ہے، اور اب تو BBC نے بھی اس کی رپورٹ دے دی ہے، ISPR نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس میں وہ باتیں کی ہی نہیں گئی تھیں جن کو بنیاد بنا کر ایک سازش رچی گئی، اور اس سازش کے تحت پاکستان کے شیعہ عوام کو پاکستان کے خلاف اور پاکستانی فوج کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی کال دی گئی۔ خاص طور پر جو لندن میں بیٹھے ہوئے PTI کے بلاگر ہیں، اور ایک ان میں سے جو خبیث ترین انسان ہے عادل راجہ، اس نے تو یہ کہا، اس نے تو یہ اکسایا لوگوں کو کہ وہ جو پاکستان کے ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں ان کے گھروں پر حملے کرے، کیونکہ وہ ان پر آپ آسانی سے حملہ کر سکتے۔ اس کے جو تازہ بلاگ ہیں، میں تو حیران رہ گیا کہ وہ یعنی تشدد کی کھلے عام دعوت دے رہا ہے، اور تشدد کن کے خلاف؟ فوجی افسروں کے خلاف۔ اس نے کہا کہ GSQ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو کور ہیڈ کوارٹر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر تو حملہ نہیں ہو سکتا، لیکن ریٹائرڈ فوجی افسر تو عام کالونیوں میں جیسا کہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یا بلکہ شہر کے کئی عام محلوں میں بھی ان کے گھر ہوتے ہیں، تو آپ جا کر ان کو ماریں۔ یہ یعنی اندازہ کریں کہ یہ کس قدر خبیث لوگ ہیں۔ اچھا، اب شیعوں کے ایک لیڈر نے جو کہ اس میٹنگ میں شریک تھے، مولانا عارف حسین واحدی، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ شیعہ پاکستان سے نکل جائے۔ انہوں نے گلگت کے ہنگاموں کے پس منظر میں یہ بات کی تھی کہ اس طرح کے لوگ جو فوجی عمارتوں کو جلاتے ہیں اور فوجیوں کو زندہ نظر آتش کرتے ہیں اور اس طرح کی تباہی پھیلاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اگر ایران سے اتنے ہی زیادہ وفادار ہیں کہ پاکستان ان کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں رکھتا، تو پھر انہیں ایران چلے جانا چاہیے۔ لیکن جو فکرہ نشر کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ جنرل حافظ عاصم منیر نے شیعوں سے کہا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ جائیں، اور یہ کراچی کے وہ جو شہنشاہ نقوی ہیں انہوں نے تو حد ہی کر دی اس شرانگیزی کی۔ تو یہ پتہ چلا ہے، ہر طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ 2 دن تک تو شیعہ علماء نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ پھر یہ جو کمبخت ہے گلگت کا آدتیہ ناتھ یوگی، کیا نام ہے اس کا، سوامی ناصر عباس، خود کو علامہ کہتا ہے، اور شکل سے اس پر جہالت اور جہل برستا ہے، اور یہ شخص پاکستان سے نفرت میں اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت میں جتنے بھی قتل عام ہوئے اس میں اسی کا ٹولہ مجلس وحدت ملوث تھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو یہ دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو پاکستان سے کاٹ کر ایران کے حوالے کر دیں گے۔ اچھا، یہ اور پھر اس نے کچھ علماء اپنے ساتھ ملائے جن میں شہنشاہ نقوی بھی تھا، اور ان کے ساتھ مل کر PTI کے لیڈروں کو ساتھ ملایا، PTI کے سوشل میڈیا والوں کو اعتماد میں لیا، اور یہ سازش کے تحت یہ فکرہ پروپیگیٹ کیا گیا کہ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے شیعوں سے کہا ہے کہ وہ ایران چلے جائیں، اور پھر جوابی بیانیہ یہ بنایا کہ ہم شیعہ بھی تو پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کیوں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ پاکستان چھوڑیں کیونکہ آپ اسرائیل کے ٹٹو ہیں، اسرائیل کے وفادار ہیں۔ اچھا، پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ پاکستان میں جو مشہور بڑے شیعہ عالم ہیں ان کی تعداد بھی کئی سو میں ہے، اور ویسے تو علماء زیادہ ہوں گے، لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کا اپنا اپنا حلقہ اثر ہے، اور وہ معروف ہیں، کم سے کم اپنی کمیونٹی میں بہت معروف ہیں، اور ان کی تعداد بھی 200, 250, 300 ضرور ہوگی۔ ان 250-300 میں سے یہ جو فتنہ پروری کر رہے ہیں ان کی گنتی 6-7 سے زیادہ نہیں ہے۔ 250-300 میں چلیے 250 لگا لیں تو 250 میں 6-7 کی گنتی 1% سا کبھی نہیں بنتی۔ تو کچھ لوگ جو اس مہم سے ناراض ہیں یا مشتعل ہیں، وہ بعض اوقات یہ کہہ جاتے ہیں کہ شیعہ علماء کو اس طرح کی یعنی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، شیعہ علماء کو
پاکستانی فوج کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ شیعہ علماء مت کہیں، کیونکہ شیعہ علماء کی اتنی بڑی تعداد 200-250 میں سے 5-7 کو چھوڑ کر باقی کسی نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور پاکستان کی فوج کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کی. یہ صرف 6-7 شر پسند ہیں اور یہ جو ناصر عباس ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، یہ جب بھی تقریر کرتا ہے اس کے منہ سے پاکستان کے لیے گند ہی نکلتا ہے. اس کا دلی خبث پاکستان سے جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. جب بھی یہ بات کرتا ہے، چاہے عمران خان کی بات کرے، چاہے کسی شیعہ سنی تصادم پر بات کرے، یا چاہے کسی بھی ایشو پر بات کرے، تو اس کے منہ سے ایک ہی فکرہ نکلتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، پاکستان نہیں رہے گا. یعنی یہ اس کی اندر کی جو خواہش ہے. تو یہ اتنا بے ایمان آدمی ہے. اس کے ساتھ وہ مولوی شیدی ہے، شیدی کے شہیدی کیا نام ہے اس کا، وہ بھی ہے. وہ تو خیر کم بولتا ہے، یہ زیادہ بولتا ہے. اور یہ ظاہر ہے یہ عمران خان کی حمایت میں یہ آگے اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان قادیانی ہے مذہباً، اور ایک شیعہ عالم قادیانی کا ساتھ کیسے دے سکتا ہے. تو دراصل اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ پاکستان کو عمران خان بھی توڑنا چاہتا ہے، یہ آدمی بھی پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. تو دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے اس نے عمران خان کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے. تو اندازہ کریں کہ نفرت اور انتقام اور ذہنی خباثت آدمی کو کس حد تک لے جاتی ہے. تو یہ جو شہنشاہ نقوی ہے، اس نے جو بات کی ہے، اس نے پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کی اور پاکستان پر کوئی اس طرح کی نفرت انگیز مہم بھی نہیں چلائی کہ پاکستان بہت برا ملک ہے. لیکن اس نے ایک فکرہ ایسا کہا کہ جس کا مطلب سیدھا سادہ یہ تھا کہ شیعہ عوام پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اس نے اپنی تقریر میں کہا، ایک ٹی وی پروگرام میں بھی کہا، اس نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہنا ہے یا پاکستانی ہونا ہے تو آپ کو پھر شیعہ ہونے کی اجازت نہیں ہے، آپ شیعہ نہیں ہو سکتے. یہ بات کسی نے دور تک کسی کی تقریر میں کوئی بین السطور بھی اس کا مفہوم نہیں نکالا جا سکتا جو اس مولوی نے نکالا ہے. اور اس کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ اچھا خاصا فسادی مولوی ہے اور اس نے کراچی میں کئی خونی قسم کے فسادات بھی کرائے ہیں اور بھی کئی گھناؤنے جرائم کا الزام اس پر مبینہ طور پر ہے. واللہ عالم. لیکن اس کا جو فکرہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے. پاکستان میں کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ یا پاکستانی بنو یا شیعہ بنو، یا پاکستانی بنو یا بریلوی بنو، یا پاکستانی بنو یا دیوبندی بنو. بھئی طالبان دیوبندی ہیں، لیکن کیا آج تک کسی نے یہ کہا کہ دیوبندی اپنا مذہب چھوڑ دیں، اپنا مسلک چھوڑ دیں؟ بلکہ صرف طالبان کے خلاف بات ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دیوبندیوں کی اکثریت طالبان کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح بریلویوں کی اکثریت وہ لبیک والوں کے ساتھ نہیں ہے. اسی طرح شیعوں کی اکثریت بھی یہ ناصر عباس جیسے آدتیہ ناتھ یوگیوں کے ساتھ نہیں ہے. اور بالکل پاکستان میں جیسے ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، پورے ماحول میں رہتے ہیں. شیعوں کی سنیوں سے دوستیاں ہیں، جتنے سنی پاکستانی ہیں اتنی شیعہ بھی پاکستانی ہیں. اس ایک خبیث ٹولے کو لے کر پوری شیعہ کمیونٹی کو شک کی نظر سے دیکھنا ظاہر ہے یہ عقل مندی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی نظر سے دیکھنے والے بھی بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ اصل خبیث یہی 2-4 افراد ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ علامہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ بڑی معقول آدمی ہے، اور واقعتاً ان کی جو جتنی تقریریں میں نے سنی ہیں ان میں معقول آدمی نظر آتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی جذبات میں آ کر کہہ دیا کہ شیعہ پاکستان سے کیوں چلے جائیں، یہ تو پاکستان کو توڑنے والی بات ہے. تو انہوں نے بھی تحقیق نہیں کی کہ بات ہوئی کیا تھی. وہ کسی بھی شیعہ عالم سے جو عارف حسین وحدی صاحب پر اگر انہیں اعتماد نہیں ہے تو کسی اور جو 23 گئے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ پرائیویٹ طور پر مل لیں اور پرائیویٹ طور پر ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ ٹھیک ہے پبلک میں بیان نہ دیں لیکن مجھے بتا دیں کہ بات کیا ہوئی تھی. تو وہ یہی بات بتائے گا جو مولانا عارف حسین وحدی نے کی. اور اس کے اوپر جو ردے چڑھائے گئے ہیں گند کے، تو دراصل یہ ایک لابی ہے جو پاکستان توڑنا چاہتی ہے. اچھا، یہاں میں نے ذکر کرنا ہے مولانا اشرف جلالی صاحب کا، جو لبیک کے اپنے دھڑے کے لیڈر ہیں، اور میں نے ان پر کئی مرتبہ سخت تنقید کی ہے جس کی وجہ ان کا متشدد رویہ اور طرز عمل ہے. وہ تشدد میں انتہا، یعنی اپنے خیالات کی حد تک تشدد کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے وہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. اس کے علاوہ علماء کی ایک کمزوری اور بھی ہے کہ وہ ضعیف اور کمزور اور من گھڑت واقعات بیان کرنے میں کوئی وہ جھجک محسوس نہیں کرتے. بلکہ ایک مرتبہ بہت پرانی بات ہے، تبلیغی جماعت کے علماء سے بات ہوئی، بھئی آپ کی کتابوں میں یہ سارے واقعات جھوٹے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ ان جھوٹے واقعات سے لوگوں کو عبرت ملتی ہے، وہ لوگ نیکی کی طرف سے آتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کوئی حرج نہیں ہے واقعات کو من گھڑت بیان کرنے کا۔ تو اس پر میں نے پھر کسی اخبار میں مضمون لکھا تھا کہ بھئی وہ نیکی جو جھوٹ کے ذریعے پھیلائی جائے وہ پائیدار نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے دسیوں لاکھ افراد دن رات تبلیغ کرتے ہیں، لیکن معاشرہ میں کہیں بھی نیکی ہمیں غالب نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیک کام غلط انداز سے کیا جاتا ہے۔ کراچی کا ایک مولوی بڑا ہی مزہ خیز قسم کا ہے، بدقسمتی سے وہ ایک ٹی وی پر مسلسل بیٹھتا ہے، اس کے نام کے ساتھ علامہ لگتا ہے۔ تو اس کا ایک واقعے کا خلاصہ وہ جو اکثر بیان کرتا ہے اپنی ٹی وی پروگراموں میں کہ جو فلانے میرے مرشد تھے وہ مرغا کھاتے تھے اور اس کی ہڈیاں ایک طرف رکھ دیتے تھے، جب مرغا کھا لیتے تھے تو پھر ہڈیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے قم باذن اللہ، قم باذنی۔ حضرت عیسیٰ سے تو منسوب یہ الفاظ ہیں نا کہ قم باذن اللہ، لیکن یہ صاحب حضرت عیسیٰ سے بھی بڑے تھے، نعوذ باللہ، کہ یہ کہتے تھے قم باذنی، یعنی میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو یہ بزرگ جو تھے ان کے بقول کہتے تھے کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ ہڈیاں پھر سے مرغا بن کر وہیں کھڑے ہو کر بانگ دینے لگتی تھی، یعنی وہ جو ککنو کی آواز ہوتی ہے اس کو پنجابی میں بانگ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے جوکر مولوی بھی چھائے ہوئے ہیں۔ تو اچھا، اب تو ایسا دور ہے کہ ریسرچ ہو گئی، ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعات من گھڑت ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہیں، قرآن کے بھی خلاف ہیں، عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں، سائنس کے بھی خلاف ہیں۔ تو یہ واقعات نہ بیان کیا کریں، لیکن کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولانا اشرف جلالی صاحب اگر اپنا پرتشدد رویہ اس کو کچھ تھوڑا اس میں نرمی اور لچک لایا، آپ دیکھیے کہ جتنے وہ بریلوی ہیں ان سے بڑے بریلوی مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ان کو دیکھیے کیسی معقول بات کرتے ہیں، کسی بھی ایشو پر ان کی کسی بھی بات پر آپ اس طرح کی تنقید نہیں کر سکتے کہ مولانا نے یہ بات کیوں کہی، یہ بات انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ عالمانہ متانت کے ساتھ بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، مذہق خیز اور من گھڑت روایات کا اپنی دلیل کے طور پر سہارا نہیں لیتے۔ تو یہ کام مولانا اشرف جلالی بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پاکستان کے خلاف اس بکواس بازی یہ جو 2-4 خبیث مولویوں نے کی ہے اس کا نوٹس لیا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو کارروائی تو ہونی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ جو آدتیہ ناتھ یوگی ہے، کیا نام ہے اس کا، سوامی ناصر باس، یہ اگر ایران میں ہو، ایران کی فوج کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے جو پاکستانی فوج کے بارے میں یہ کرتا ہے، اور ایران کے ٹوٹنے کے بارے میں اس طرح کی بات کہے جس طرح یہ بے دھڑک ہو کر پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، تو وہاں اسے ایک دن کے اندر پکڑ کر مقدمہ چلا کر کرین کے ساتھ سر عام لٹکا دیا گیا ہوتا۔ لیکن پاکستان میں یہ 2 سال سے پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے، اشتعال پھیلا رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر کارروائی نہیں کرنی تو پھر بھائی اس طرح کی میٹنگیں بھی مت کرو۔ یہ وہ شخص ہے جس نے جھوٹ بولا کہ سکردو میں بے گناہوں پر فائرنگ کی گئی۔ بھی ان بے گناہوں نے 2 ملٹری بلڈنگز نظر آتش کی، پاکستانی فوج کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور اس کا جو ریزیڈینشل ایریا تھا وہ نظر آتش کیا، آرمی اسکول کو نظر آتش کیا، آغا خان کی فاؤنڈیشن کو نظر آتش کیا، اور کئی عمارتوں کو، اقوام متحدہ کی عمارتوں کو نظر آتش کیا، اور وہ ابھی مزید آگ لگا رہے تھے، مزید فساد پھیلا رہے تھے۔ تو انہیں روکنے کے لیے فائرنگ کی اور باقی عمارتوں کو بچا لیا گیا۔ اور یہ آدتیہ ناتھ یوگی کہہ رہا تھا کہ وہ تو بے گناہ اور نہتے اور معصوم لوگ تھے، واجبہ معصومیت اور بے گناہی کی ایسی مثال تو دنیا میں اس سے پہلے کہیں نہیں ملی ہوگی۔ تو میں آخر میں مولانا اشرف جلالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک عالمی دین تو ایسا ہے کہ جس نے پاکستان کے خلاف ہونے والی اس سازش پر احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ باقی سارے علماء تو خیر سے خاموش ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔